अस्सलाम वालेकुम तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कासिम अली तुराबी, आपका उर्दू का उस्ताद। आज हम जमात हफ्तम की किताब का आगाज़ करेंगे, यानी पढ़ेंगे। इस किताब में हम बहुत से नज़में पढ़ेंगे, बहुत से असबाक पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे जो बड़ी नसीहत आमोज़ हैं और जिन पर अमल करके हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं और माशरे में एक अच्छे इंसान का किरदार अदा कर सकते हैं। आज का हमारा सबक जो है वो है हमदे बारी ताला। जैसे कि बेटा आप पढ़ते आ रहे हैं कि हमद एक ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाती है, उसकी तौसीफ़ बयान की जाती है और उसकी जो है तक़दीस बयान की जाती है। इस नज़्म के जो शायर हैं उनका नाम है मुज़फ़्फ़र अली वारसी। मुज़फ़्फ़र अली वारसी ने इस नज़्म हमद में इस पूरी कायनात को सामने रखते हुए दावत फ़िक्र दी है इंसान को कि वो देखे इस कायनात का निज़ाम कितने मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है और अल्लाह ताला की वहदानियत को उन्होंने एक एक लफ्ज़ के साथ जो है बयान करने की कोशिश की है और इंसान को ये बावर कराने की कोशिश की है कि पूरी कायनात में जो भी अमल सर अंजाम दिया जा रहा है उसमें अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी जो है वो कारीगरी शामिल है। तो पढ़ते हैं आज के हम नज़म हमदे बारी ताला। जी, तो हम पढ़ने लगे थे हमदे बारी ताला। पहला शेर इसका है, बड़ा ही खूबसूरत और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में शायर ने इसमें अल्लाह ताला की जो है वो वहदानियत बयान की है। तो शेर पढ़ते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। इस शेर में शायर ने अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की है और उस पूरी कायनात के निज़ाम के चलाने वाला कौन है। ये जो तुलुए शम्स व कमर है, ये मौसमों का तग़य्युर जो है, ये दिन और रात का अदल बदल जो है, इसमें कौन है जो इनको सूरज को तुलू करता है और फिर ग़ुरूब कर देता है और रात आती है, रात की तारीकी को चीरता हुआ फिर से शुरू आ जाता है, मौसम बदल जाते हैं। ये निज़ाम इतना मरबूत है, इसको चलाने वाली कौन सी हस्ती है जो हमें दिखाई भी दे रही है और हमारी नज़रों से ओझल भी है। वो दिखाई कैसे दे रही है? ये पूरी कायनात में जब हम निगाह दौड़ा कर देखते हैं तो उसी रब्बुल आलमीन की जो है वहदानियत नज़र आती है, वही कारीगर नज़र आता है। जैसे मीर दर्द ने कहा है कि नज़र मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, नज़र मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। फिर फरमाते हैं दर्द कि जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। तो पूरी कायनात में वही है। शायर के कहने का मकसद ये है कि हज़रत इंसान ये निज़ाम को देखो, ये सितारों भरी रात को देखो, ये चाँद की चमक को देखो, फूलों की महक को महसूस करो। तो कौन सी हस्ती हमारे सामने आती है? हमारे ज़हन में कौन सी ऐसी हस्ती है जो जलवागर होती है? वो अल्लाह ताला ही की है। दूसरा शेर भी कुछ ऐसा ही है और उसमें भी शायर ने इंसान को दावत फ़िक्र दी है कि तुम्हारा हर अमल जो है वो अल्लाह ताला के ताबे है। वही है मशरिक वही है मगरिब, सफ़र करें सब उसी की जानब। वही है मशरिक वही है मगरिब, सफ़र करे सब उसी की जानब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। यहाँ शायर ने मशरक़ व मग़रिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तमाम अदयान आलम की बात की है और ये समझाने की कोशिश की है कि मशरक़ में अगर आप देखें, जहाँ जहाँ भी नज़र जाती है, जितनी कायनात नज़र आती है, जितना हुस्न व जमाल नज़र आता है, मग़रिब में जितनी दुनियाएँ पाई जाती हैं वो सारी की सारी जो है वो अल्लाह ताला की पैदा करदा है और उसी की मखलूक है। वो सारे जो सफ़र कर जुस्तजू कर रहे हैं वो उसी खुदा की जुस्तजू कर रहे हैं। वही वादहु ला शरीक है, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तौर में हर शख्स जो है उसी की तरफ जो है वो सफ़र कर रहा है, उसी की जुस्तजू में मगन है, उसी को तलाश कर रहा है। कोई किसी और की तरफ नहीं है, सिर्फ रास्तों का जो है वो जुदा है, रास्ते जुदा हैं और इंतखाब वही ज़ात हक़ का है, उसी की तलाश में है। कोई इसे किसी नाम से पुकार रहा है, कोई इसे किसी अंदाज में तलाश कर रहा है। हर एक के ढूंढने का अपना ही तरीक़ाकार है। यानी हर सफ़र जो है, हर इंसान जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ भी करता है और उसकी मंज़िल उसकी वहदानियत है, रब्बुल आलमीन का जो है वो इदराक है, उसकी पहचान है। तो यही दावत इसमें भी दी है शायर ने। कहता है कहीं भी कोई और नहीं है, मशरक़ को पैदा करने वाला भी वही है, मग़रिब को पैदा करने वाला भी वही है। जैसे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि यानी दो मशरक़ों का और दो मग़रिब का वही अल्लाह है, वही मालिक है, वही उसको पैदा करने वाला है। तीसरे शेर की तरफ चलते हैं, उसमें भी शायर ने कुछ ऐसी ही बात की है और जुस्तजू और लगन सिर्फ इंसान के अंदर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की।
تو شرف کہتے ہیں کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی بیٹا۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھو تم اسے بتوں میں تلاش کر رہے ہو، بتوں کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اسے اپنا آقا خالق مانتے ہو، اس کو اپنا پیدا کرنے والا مانتے ہو، اسے بتوں میں تلاش نہ کرو، وہ تمہیں بتوں میں نہیں ملے گا، وہ پتھر کے مجسموں میں نہیں ہے، بلکہ وہ تغیراتی موسم میں ہے، موسموں کے بدلاؤ میں ہے۔ گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، برسات آتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، لہلہاتی ہیں، کتنے کھیت کھلیان ہیں جو لہلا رہے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا تمہارے ذہن میں اس کا خیال، اس کا تصور اجاگر نہیں ہوتا؟ جب تم سورج کو چمکتا ہو دیکھتے ہو تو تمہارے ذہن میں کس کا خیال آتا ہے؟ وہی کوئی تو ذات ایسی ہے جو اتنے بڑے جو ہے وہ روشنی کے منبع کو جو ہے وہ لا کر آسمان کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اور جو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ کہتا ہے نہ وہ بتوں میں پایا جاتا ہے، نہ وہ کسی اور جگہ پہ پایا جاتا ہے، وہ پوری کائنات پر محیط ہے، پوری کائنات میں چھایا ہوا ہے۔ تم نے اگر اس کو دیکھنا ہے تو دیکھو تغیرات موسم میں، دیکھو دن اور رات کے عدل بدل میں، دیکھو کہ دن اور رات کون بنا رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور دن اور رات کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جوش ملیہ باتی اس بارے میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کہتے ہیں ہم ایسے اہل نظر کے ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کے ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ اب اس پہ بڑی خوبصورت بات ہے جو مضمن ہے قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات جو جگمگا رہی ہے اور سورج کی کرنیں جسے بقائے نور بنا رہی ہیں، تو اس سورج کو روشنی دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو شاعر نے دعوت فکر دی ہے انسان کو کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، کسی بھی در پر جو ہے ماتھا نہ ٹیکے، بلکہ دیکھے موسموں کو جو ہے وہ بدلتے ہوئے دیکھو، چہچہاتے پرندوں کو دیکھے، مہکتے گل و گلزار کو دیکھے۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری جو ہے وہ نظر آتی ہے، وہی ذات، اسی کی جھلک نظر آتی ہے، اسی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اگلے شعر میں جو چوتھا شعر ہمارا ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ جستجو تم نے کرنی ہے، ذات حق کی تمہیں نظر آئے گی، کہیں بھی تم دیکھ لو، بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھو تو تمہیں وہی نظر آئے گا۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا ہے جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان سوچتا ہے میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندیاں کرتا ہے کہ میں یوں کام کروں گا تو مجھے اس سے یہ فوائد حاصل ہوں گے، یہ مجھے بینیفٹ حاصل ہوگا۔ کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ بات اس نے کچھ صحیح بھی کی ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہے، پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ شاعر ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے۔ ہم جستجو کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی زندگی کے جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے جو بنائے ہمارے منصوبے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کرنے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے انسان جو کچھ بھی کر لے، جتنی تگ و دو کر لے، جتنی کوشش کر لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جیسے حیدر الیاطش کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی جو بھی ہو، سوچوں کی بدل جاتی ہیں، ان کی سوچوں کے مطابق رزلٹ نہیں نکلتے، نتائج نہیں نکلتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، کہ میرے جب ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میرے جو بھی میں سوچتا ہوں، جو بھی میں ارادے باندھتا ہوں، جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو میرے علی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسی کوئی ذات ہے جو میرے ارادوں کو توڑنے والی ہے۔ ہر سوچ پر، ہر فکر پر اسی کے پہرے ہیں، اس کے مطابق انسان چلتا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ مثمر جو سبق اس میں ہے، جو پوشیدہ سبق یہ ہے، انسان کو جو دعوت دے رہا ہے وہ دے رہا یہ ہے کہ تم سوچو، فکر کرو، جو بھی کرو، لیکن اس کے نتائج اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ تم اپنی کوشش جستجو کرتے رہو، لیکن نتائج کے لیے فکر مند نہ ہو، اس کے یہ نتائج جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ اس سے اگلے شعر میں بھی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی عالی شان بھی ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو
وہ سب میری نظر میں ہے، میں جانتا ہوں۔ تو شاعر نے اس شعر میں بھی کہا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے طلباء شاعر نے۔ شاعر ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہم وقت جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے، ہمارا ہر عمل اس کی جو ہے نظر میں ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہر وقت ہمارے اعمال اس کے سامنے جو ہے وہ ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری صدائیں سنتا ہے، وہ ہماری پکار سنتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کی صدائیں بھی سنتا ہے، وہ آہیں بھی سنتا ہے، وہ دکھ درد سے نکلنے والی چیخیں بھی سنتا ہے، وہ ہماری مسکراہٹوں سے بھی واقف ہے، وہ ہمارے کہکوں سے بھی واقف ہے، ہر ایک عمل سے وہ واقف ہے، کچھ بھی ہمارا اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں تمہارے سینے کے رازوں سے بھی واقف ہوں، اور پھر فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو اتنا قریب ہے وہ ہماری تمام تر نیتوں سے، ہماری سوچوں سے، ہماری فکر سے کیوں کرنے واقف ہو سکتا ہے؟ ہر عمل ہمارا اس کے سامنے ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہی وہ ہمارا بتا رہا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ جو ہمارے لاشعور میں ایک ایسی ہستی، ایک ایسی قوت، ایک ایسی طاقت جو ہے، وہ جلوہ گر جو ہے، وہی خدا ہے جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارے اعمال پر جو ہے وہ پیرے بٹھانے والا کون ہے، ہمارے ہر عمل کو ایک سمت ایک کا تعین کرنے والا کون ہے، ہمیں راستے دکھلانے والا کون ہے۔ جیسے میر داد کہتے ہیں کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، تو ہی تو ہوتا ہے رہنما جدھر جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو اس سے واقف نہیں ہیں، ہم کوئی عمل بجا لانے کے قابل نہیں ہیں، ہم کسی راہ سے واقف نہیں ہیں کہ وہ راستہ خیر کا ہے یا شر کا ہے، تو ہی تو ہے جو ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ تیری رہنمائی کے علاوہ ہم بھٹک جائیں گے، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ تیری ذات ہی ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں منزل کا راستہ دکھلاتی ہے اور منزل تک پہنچاتی بھی ہے۔ اس سے اگلے شعر میں بھی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انسان کو اگر طاقت ملتی ہے تو وہ خود خدا بن بیٹھتا ہے، وہ دوسروں سے خود کو بالاتر سمجھتا ہے۔ تو شاعر کیا فرما رہا ہے ذرا سنتے ہیں۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہتا ہے مقام و مرتبہ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس کو چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت و رسوائی کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ یہ اسی کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو انسان کو جو ہے وہ تخت و تاج پہ بٹھا دے، چاہے تو انسان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا بنا دے، ذلت و رسوائی والا بنا دے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہماری نااہلی ہے۔ شاعر میں یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ تم مت سمجھو کہ اس میں تمہاری جستجو اور تمہاری لگن ہے شامل، نہیں، یہ اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ اور پھر اگر ہم ذلیل ہوتے ہیں تو اس میں ہماری خطائیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور خطائیں کے سبب ہم جو ہے وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ رسوا ہو، اس کا بندہ ذلیل ہو۔ یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، جو ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھیے ہر ایک کام پر اسی کا اختیار ہے۔ جیسے بعض ہمارے صوفی یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، وہ تو کوئی عمل کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی کام کر نہیں سکتا، جو بھی عمل بجا لاتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن ہر کار خیر اللہ کے حکم سے ہے، اور ہر کار شر جو ہے وہ شیطان کی طاقت سے ہوتا ہے، کیونکہ خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر شیطان کی طرف سے ہے، لیکن وہ ہمیں راستہ دکھلاتا ہے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہی نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راہ دکھلا دے، ہم کہیں بھٹکنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، ہمیں ان کا راستہ دکھلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو راضی ہو گیا۔ تو یہی شاعر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ایسی بات میر تقمیر بھی کرتے ہیں کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ شاعر نے اپنے انداز میں جبر و قدر کا سلسلہ، یہ ایک نظریہ ہے صوفیاء کا، جبر اور قدر کے انسان جو ہے وہ مجبور ہے، کوئی عمل نہیں کرنے والا۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی یہ انسان کے اختیار میں کتنا ہے اور انسان بے اختیار کتنا ہے، یعنی مجبور کتنا ہے اور مختار کتنا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنا ایک ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا، فرمایا آپ دوسرا ہاتھ اٹھاؤ، دوسرا بھی اس نے اٹھا لیا، پھر فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا دی،
پھر فرمایا کہ آپ دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، تو اس شخص نے کہا کہ یا علی یہ میرے اختیار میں نہیں، اب میں دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اتنا ہی تیرے اختیار میں ہے اور اتنا کہ تو جو ہے مجبور ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زندگی گزارنے کے لیے 4 میں سے 3 حصے ہمارے اختیار میں ہے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی نے اپنے پاس رکھا ہے کہ انسان کو وہ مہلت دیتا ہے کہ کام کرے، جستجو کرے، پرکھے، اس کائنات کو پرکھے اور دیکھیں، میرے نظام کو دیکھ کر مجھے پہچاننے کی کوشش کرے اور میرے راستے پر چلے، ان لوگوں کے راستوں کو دیکھ لے جن پر میں راضی ہو گیا، جن پہ میں نے انعامات و اکرام کیے۔ اس سے بھی خوبصورت بات آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کہتے ہیں سفیدی ہے یا سیاہی ہے، یعنی دن کا اجالا ہے یا رات کی تاریکی ہے، ہر ایک سانس اسی کی گواہی دے رہی ہے۔ وہی یکتا بے مثل بے مثال ہے جو رات کو بھی کر رہا ہے اور دن بھی طلوع کر رہا ہے۔ کوئی چیز بھی، کائنات کا کوئی بھی ذرہ ذرہ اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، ہر ایک چیز اسی کے اختیار میں ہے، جو ہماری جان کو چلا رہا ہے، جس کے ہجر میں ہم تڑپ رہے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے ہم بے قرار ہیں، جس کے راستے پہ چلنے کے لیے ہم جستجو کر رہے ہیں۔ کہتا ہے وہی ہے نفس نفس اس کا، گواہی ہے اس کا، ہر ایک سانس انسان کی اس کی گواہی دے رہی ہے کہ وہی ذات حق ہے، وہی کامل ہے، وہی یکتا ہے، وہی بے مثل ہے، کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، ہر لمحے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، وہی انسان کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ تھی نظم جس میں ہم نے شاعر کے نظریات کو، اس کے خیال کو پرکھا، سنا اور سمجھا کہ اس نے پوری کائنات میں ایک ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر مگر جامع انداز میں فکر دعوت دی انسان کو کہ دیکھو تو صحیح کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے اور اس میں رنگینیاں بھرنے والا کون ہے، رعنائیاں بھرنے والا کون ہے، شمس و قمر کے طلوع و غروب کس کے اختیار میں ہے، تار و بری رات کون بنا دیتا ہے، آسمان نیل گوں کس نے کھڑا کر دیا جس کے جو بے ستون ہے، یہ بحر بے قرار کو دیکھو، بلند بالا پہاڑوں کو دیکھو، ریت کے ذروں کو دیکھو، ہر ایک چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسی کی تخلیق کردہ ہے۔ تو یہ نظم ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحد اللہ شریک ہے، اسی کا نظام چل رہا ہے، وہی نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے اور اسی کے حکم کے مطابق ہر ایک چیز عمل کر رہی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس حمد باری تعالیٰ میں ہم نے نظام کائنات اور اس کو چلانے والی ہستی کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، انسان کی فکر و خیال اور تمام بنی نوع انسان کی جستجو جو ہے وہ اسی ذات حق کی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا، اس کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔